बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के अंदर ये जो मशहूर मारूफ़ चिकन मिलता है अलबैक चिकन, और ऐसे ही जो ब्राज़ील की मुर्गियाँ वहाँ इस्तेमाल होती हैं उनको खाया जाता है। बाज़ रात की राय तो इस हवाले से बिल्कुल हराम होने की है। एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें कहा गया है कि बिल्कुल हराम है, और बाज़ रात की तरफ से बात ये आई कि नहीं, ये तो बिल्कुल हलाल है। आकर ने भी एक फ़तवा रिकॉर्ड कराया था जो दारुल कराची का था, जिसमें ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी, लेकिन साथ में एहतियात की बात भी की गई थी। वो फ़तवा भी शायद आपने देखा होगा। तो ये अब गुफ्तगू है जो बड़ी ही उम्दा गुफ्तगू है मुफ्ती उमर शफ़ीक़ हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला की, जो जद्दाही के अंदर रहते हैं और साबिक़ रिसर्चर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के। तो उनकी जो तहक़ीक़ है उसको भी समाअत करना चाहिए, ख़ास तौर से अहले इल्म को, ताकि उनके सामने ये चीज़ें भी रहें। ये गुफ्तगू थोड़ी तवील है, लेकिन वक्त निकाल कर इसको ज़रूर सुनना चाहिए। इसके अंदर बड़ी मुफीद और बड़ी उम्दा बातें हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अलबैक और गैर मुस्लिम ममालिक से दरामद की हुई चिकन और गोश्त के ताल्लुक़ से सवाल किया है, और ये ज़िक्र किया है कि एक मुफ्ती साहब का सौती पैगाम वायरल हो रहा है कि मज़कूरा चिकन हलाल नहीं है, और वह मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया का हवाला दे रहे हैं। और बाज़ उलमा इस बात की मुखालफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 100% हलाल है, और आपने दरियाफ़्त किया है कि दोनों में किसकी बात दुरुस्त है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस ताल्लुक़ से शरीयत का एक उसूल और ज़ाब्ता वाज़ेह कर देता हूँ। चूँकि अक्सर लोग जब इस मौजू पर बात करते हैं और हुक्म शरई बयान करने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते नहीं होते, जिसकी वजह से वो इफ़रात व तफरीद का शिकार हो जाते हैं। ये बात वाज़ेह रहे कि शरीयत ने गोश्त के ताल्लुक़ से सख्ती की है और दीगर मतऊमात और अशिया के ताल्लुक़ से नरमी बरती है। गोश्त के ताल्लुक़ से शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता यह है कि अल-अस्लु फ़िज़्ज़बाइह अत-तहरीम, यानी गोश्त के अंदर असल हुर्मत है जब तक कि ये यकीनी तौर पर साबित ना हो जाए कि वो हलाल है। इसलिए जहाँ शक व शुबा बाक़ी होगा वहाँ उसकी हिल्लियत साबित नहीं होगी। और ये ज़ाब्ता बुखारी और मुस्लिम की रिवायत जो हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है उससे माख़ूज़ है। इसकी तफ़सील बंदे ने मअलमतुल क़वाइद अल-फ़िक़हिय्या वल उसूलिय्या की 7वीं जिल्द में ज़िक्र की है, और हज़रत शेख़ुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने बुहूथुन फ़ी क़दाया फ़िक़हिय्या मुआसरा में इस पर तफ़सीली कलाम किया है। अब आपके सवाल के ताल्लुक़ से अर्ज़ है कि जज़ीरतुल अरब में जो चिकन और गोश्त मिलता है उसके ताल्लुक़ से अहले इल्म का मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ रहा है। बाज़ हज़रात तवस्सु के कायल हैं और उसको शक व शुबा से भी बरी समझते हैं, उनमें अक्सर अरब उलमा हैं और बाज़ हमारे मुतवस्सित अहले इल्म भी हैं। इन हज़रात की बुनियाद अमूमन चिकन की कंपनियों का और सरकारी अहदेदारों का दावा या चिकन के पैकेटों और डब्बों पर जो इबारत तहरीर होती है कि इस्लामी तरीक़े के मुताबिक ज़िबा किया गया है, या सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल शुदा मालूमात हैं, ये इन लोगों की बुनियादें हैं। और बहुत से उलमा वो हैं जो ख़ुद भी एहतियात करते हैं और दूसरों को भी एहतियात और परहेज़ करने का फ़तवा देते हैं, जिनमें अरब उलमा में से सऊदी अरब के बड़े आलिम शेख इब्न जिब्रीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, और सऊदी अरब के बड़े मुफ्ती शेख सालेह अल फौज़ान हैं, और हमारे बर्र सग़ीर के बहुत से मुफ्तियान किराम और उलमा हैं। अलग़रज़ इस मसले में अरब के अक्सर उलमा तो तवस्सु के कायल हैं। उनके यहाँ तो बस इतना काफ़ी है कि ये चिकन ऐसे मुल्क से आई है जहाँ अहले किताब हैं, अगरचे वो सिर्फ़ मरदमशुमारी में ईसाई हों और हकीकत में कम्युनिस्ट वग़ैरह हों। लेकिन अब तो हमारे भी बहुत से हज़रात के यहाँ अलबैक वग़ैरह की बहुत मकबूलियत है, ख़ास तौर से मौलवियों का नौजवान और नौखेज़ तबका। वो तो यहाँ तक दावा करते हैं कि 100% हलाल है और इसमें कोई शक व शुबे की भी गुंजाइश नहीं है। खैर, इन हज़रात को अलबैक और ब्राज़ील वग़ैरह की चिकन बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मसला हर कुछ अरसे के बाद उठता रहता है, और काफ़ी पहले इस पर बड़े ज़ोर शोर के साथ इख्तिलाफ़ हुआ था, क्योंकि सऊदी अरब के साबिक़ मुफ्ती आज़म और यहाँ के बहुत से उलमा अहले किताब की चिकन कहकर जवाज़ का फ़तवा देते थे, और ये हवाला देते थे कि हुकूमत की तरफ से हलाल होने का पूरा एहतिमाम होता है और हुकूमत इसकी निगरानी करती है और हुकूमत के नुमाइंदे चेक करते हैं,
اور باقاعدہ اس پر مہر لگی ہوتی ہے کہ اسلامی طریقے پر ذبح کی گئی ہے۔ تو اس فتوے پر برازیل اور بعض دیگر ممالک کے محتاط علماء نے وہاں پر موجود مذبح خانوں کا جن سے چکن اور گوشت مسلم ممالک میں سپلائی ہوتا تھا ان کا معائنہ کرنے کے بعد اعتراض کیا اور کہا کہ اس مہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کے مفتی اعظم نے دارالافتاء کی طرف سے مختلف ممالک میں نمائندے بھیجے اور ان ممالک کے مقامی علماء سے رابطہ کر کے ان سے تفصیلات حاصل کیں۔ پھر ان سب نمائندوں کی رپورٹوں کو شائع کیا جو تقریباً 50 صفحوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب کے بڑے علماء اور فتویٰ کمیٹی نے اپنا فیصلہ صادر کیا کہ وزارت تجارت کی طرف سے جو تحریر بھیجی گئی ہے کہ درآمد شدہ گوشت حلال ہے اور وزارت اس کا پورا اہتمام کرتی ہے اور تحقیق کرتی ہے اور جو سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں ان کی تصدیق بھی کرتی ہے، وزارت کی یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے اور گوشت کے اندر اصل حرمت ہے۔ اور پھر کئی ممالک کا ذکر کیا کہ ان ممالک سے درآمد شدہ گوشت حرام ہے اور اپنے فیصلے میں ان وجوہات کا ذکر کیا جن کی بنا پر عدم اعتماد اور حرمت کا فتویٰ دیا گیا ہے، جن میں ایک وجہ یہ تھی کہ بہت سے ممالک میں ذبح کرنے والوں میں بت پرست اور آتش پرست اور کمیونسٹ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ادارے ایسے بھی ہیں جو نہ خود معائنہ کرتے ہیں اور نہ ان کا معائنہ کرنے والا کوئی نمائندہ ہے، صرف وہ زبانی معلومات پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی فیس وصول کر کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ بعض ممالک میں تحقیق سے پتہ چلا کہ انہوں نے 2 سلاٹر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا، اس میں کچھ مسلمان کام کرتے ہیں اور کوئی آتا ہے تو اسی کا معائنہ کراتے ہیں، اور جو اصل بڑا مذبح خانہ ہے جہاں سے سارا گوشت سپلائی ہوتا ہے اس میں غیر مسلم کام کرتے ہیں اور اس کا کسی کو معائنہ نہیں کراتے۔ اور یہ مکمل رپورٹ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مجلۃ البحوث الاسلامیہ میں مل جائے گی، اور اسی رپورٹ اور فیصلے کی بنا پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی فقہی مقالات میں عدم جواز کا فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں ہیئت کبار العلماء کے مندوبین کی مندرجہ بالا رپورٹیں اور اللجنہ الدائمہ للبحوث والافتاء سعودی عرب کی فتویٰ کی دائمی کمیٹی کی مندرجہ بالا سفارشات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ برآمد گوشت کے پیکٹ پر تحریر شدہ یہ عبارت کہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، یہ عبارت بالکل قابل اعتماد نہیں، لہذا جب تک قابل اعتماد ذرائع سے معلوم نہ ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کا کھانا جائز نہیں۔ یہ حضرت کا فقہی مقالات میں فتویٰ ہے۔ پھر حضرت کا جب پاناما کا سفر ہوا تو حضرت نے برازیل کا راستہ اختیار کیا تاکہ وہاں کے مذبح خانوں کا معائنہ ہو سکے، اور برازیل میں حضرت کے میزبان بھی ایک عرب اسکالر تھے جو خود مرغیوں کی ذبح کی نگرانی کرتے تھے اور سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے، لیکن حضرت نے جب معائنے کی کوشش کی تو انہوں نے معذرت کر دی اور کہا یہاں کی فیکٹریوں کا یہ نظام ہے کہ باہر سے آنے والے کو پہلے 3 دن کوارنٹائن ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد داخلہ اور معائنہ ممکن ہے۔ البتہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ذبح کرنے والے تمام مسلم نہیں ہوتے بلکہ کچھ عیسائی بھی ہوتے ہیں اور تمام مرغیوں پہ بسم اللہ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت نے اس سفر نامے میں یہ لکھا ہے کہ برازیل سے آنے والے مرغیوں کے گوشت پر اگرچہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلامی طریقے پر ذبح کی ہوئی ہے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہ ہی رہتا ہے، اس لیے ہم اسے کھانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ اور یہی بات دارالعلوم کراچی کے فتوے میں موجود ہے، اور تعجب اس پر ہے کہ وہاں کی تقریباً تمام فیکٹریوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ کم از کم 3 دن قرنطینہ ہونے سے پہلے آپ داخل نہیں ہو سکتے اور معائنہ نہیں کر سکتے۔ اس عرصے میں ان کو مکمل موقع مل جاتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک ساتھی جو حلال فوڈ میں کام کرتے تھے انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ وہ کسی ملک کے مذبح خانے کا معائنہ کرنے گئے تو وہاں ذبح کرنے والے سب مسلمان تھے، اس میں ایک پاکستانی بھی تھا۔ اس سے کچھ تعلق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے اس فیکٹری میں کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس میں کام نہیں کرتا، اس فیکٹری والوں نے صرف 7 دن کے لیے مجھے اور کئی لوگوں کو اچھی تنخواہ پہ بلایا ہے۔ بس اس واقعے سے ہی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام کے اس جملے کی صداقت نظر آتی ہے
کہ اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہ رہتا ہے، اس لیے میں کھانے کا مشورہ نہیں دیتا۔ اور انہی حقائق کی بنا پر دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے اپنے ایک فتوے میں تحریر فرمایا ہے کہ برازیل اسی طرح دیگر غیر اسلامی ممالک سے درآمد شدہ گوشت کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اگرچہ اس پر حلال کی علامت بنی ہوئی ہو، کیونکہ ذبح کے حوالے سے برآمد کرنے والی کمپنیوں کا طریقہ کار خاصا مشتبہ ہے۔ یہ دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں صورت مسئولہ میں مذکورہ بالا وجوہ کی روح سے ایسے ہوٹلوں کا گوشت کھانا جن کے بارے میں یقین یا ظن غالب ہے کہ وہ گوشت بیرون ممالک سے درآمد کرتے ہیں، جائز نہیں، جب تک کہ یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے، یعنی حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ اور میں نے ذاتی طور پر بھی مختلف فیکٹریوں کے تعلق سے کافی تحقیق کری اور معائنہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ البیک کے بعض ذمہ داروں سے میرے تعلقات تھے، میں نے ان سے معلوم کیا تو یہی جواب ملا کہ برازیل سے چکن آتی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ میرا ایک بڑی کمپنی میں جانا ہوا جن کے پاس چکن کے مختلف انٹرنیشنل برانڈ تھے اور قانون کے مطابق سب پہ حلال کا سٹیکر تھا۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ سے کون کون سی کمپنیاں لیتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان سے لینے والوں میں البیک بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ کوئی خاص کمپنی کی چکن لیتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کوالٹی دیکھتے ہیں، ان کے معیار کے مطابق جو موجود ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی نے جو حلال فوڈ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اب یہ لوگ ریشیا سے بھی چکن لینے لگے ہیں، اور البیک کا بھی اعتماد حلال سرٹیفکیٹ پہ ہے۔ اور اس بات کی اپنی ویب سائٹ پر کمپنی والوں نے صراحت کر دی ہے کہ ہم صرف انہی کمپنیوں سے مرغیاں لیتے ہیں جن کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور حکومت سے منظور شدہ ہوتا ہے۔ اور اس مسئلے کے تعلق سے میں سعودی عرب کے بڑے مفتی شیخ صالح الفوزان کی تحقیق ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب احکام الصید والذبائح میں غیر مسلم ممالک سے امپورٹ کیا ہوا چکن اور گوشت کے تعلق سے تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو حرام قرار دیا۔ اور انہوں نے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی کہ کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ اسلامی طریقے پر ذبح کیا ہوا کی مہر کے باوجود پیکٹ میں مرغی گردن سمیت تھی جس کو کاٹا ہی نہیں گیا تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ مچھلی کے پیکٹوں پر بھی اسلامی طریقے پر ذبح کیا ہوا کی مہر لگی ہوتی ہے، اور مچھلی کا یہ منظر اب بھی کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ اور شیخ کا ابھی تک یہی موقف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا متبادل موجود ہے، مقامی چکن بڑی فراوانی کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو چھوڑ کر باہر کی طرف جانے کی اور مشتبہات میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تعجب تو مجھے ان نوخیز مفتیوں پر ہے جو بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ 100% حلال ہے اور کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ میں تو ان لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں۔ بلند صاحب کا یہ کہنا کہ اب تو سب ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ذبیحہ کے لیے تو یہ بھی شرط ہے کہ ہر مرغی پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور جو موجودہ مشینی نظام ہے اس میں ایک دن میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، اور ذبح کرنے والے ایک آدمی کو ایک دن میں کئی ہزار مرغیاں ذبح کرنا ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان مشین کی برابری نہیں کر سکتا۔ عموماً اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چین میں الٹی لٹکی ہوئی مرغیاں آٹومیٹک مشین کے ذریعے گھوم کر آ رہی ہوتی ہیں، اور 3-4 بندے کھڑے ہوئے ذبح کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مسلسل 4 گھنٹے یا 6 یا 8 گھنٹے ہر مرغی پر بسم اللہ پڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اللہ کا نام لینے کا اہتمام ہی نہیں کرتے اور نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، خاص طور سے عرب لوگ۔ اور بعض شروع کی چند مرغیوں پہ پڑھ لیتے ہیں، اور بعض کسی مرغی پہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے، اور بعض اوقات کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے انسان کو کہ بسم اللہ پڑھنا ممکن ہی نہیں رہتا، اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شبہ نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم شیخ الاسلام کا ایک واقعہ نقل کر کے یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ بعض حلال کے اداروں کا معیار بھی ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کینیڈا کے مذبح خانے کا معائنہ کرنے گیا تو ان کے سامنے صحیح طریقے سے ذبح کرنے کی ایک تجویز رکھی، تو وہ لوگ راضی ہو گئے اس شرط کے ساتھ کہ مقامی مسلمان اس کا مطالبہ کریں۔
حضرت فرماتے ہیں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والی تنظیم نے اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بس خلاصہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ یقیناً حرام میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔